अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील जनाब सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर राजा साहब यही है, साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 2.5 महीने की समातों के बाद आज उस पूरे ट्रायल का जो अमल है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और अब इसका मतलब क्या है? बुनियादी तौर पे नए सिरे से ये ट्रायल होगा? जी, ये फैसला मेरी नज़र में बहुत खुशाइंद है और इसका यही मतलब है कि आज दिन तक जो कुछ हुआ वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था। एक काल कोठरी में ट्रायल जहाँ ना मीडिया मौजूद हो, ना आवाम मौजूद हो, ना खानदान मौजूद हो, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। जो भी कार्रवाई आज दिन तक हुई उसको करदम करार दे दिया गया है। अब नए सिरे से कार्रवाई शुरू होगी। जांच की फ्रेमिंग, गवाहान की जो शहादत है, वो सब कुछ नए सिरे से रिकॉर्ड होगा। जो हमारे एतराज़ात हैं उनको नए सिरे से सुना जाएगा और जब अवाम के कान और आंखें अदालत में मौजूद होंगी मीडिया के जरिए, तो आप देखेंगे कि ट्रायल इस तरह नहीं चलेगी जैसे आज दिन तक चली है। मगर राज साहब, फैसले से तो लगता है कि अभी भी ये अख्तियार ट्रायल कोर्ट के जज का है कि उसने बंद कमरे का इन कैमरा ट्रायल करना है या ओपन करना है। मामला सिर्फ प्रोसीजर के था, तरीक़ाकार और कवायद का था कि जो फॉलो नहीं किए गए। तो क्या आप नहीं समझते कि अभी भी ये फैसला होना बाकी है कि ये ट्रायल ओपन होगा या जेल में या बंद कमरे में होगा या मीडिया को रसाई होगी? इसका फैसला तो ट्रायल कोर्ट का जज करेगा। जी, जाहिर है। देखिए, ये तो कानून में दर्ज है ना कि जेल में भी ट्रायल हो सकता है और इन कैमरा भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अब जज साहब को एक वजह बयान करनी पड़ेगी, मवाद जो है वो सबके सामने रखना पड़ेगा। हम भी उस मवाद पर अपनी राय देंगे, एतराज करेंगे, और वो जो कोई फैसला करेंगे वो एक जुडिशियल फैसला होगा, ऑर्डर शीट में लिखा जाएगा, उसके खिलाफ रिविजन अपील हो सकेगी। लिहाजा एक पूरा जो कानूनी अमल है वो चल सकेगा। अब तक ये होता रहा कि जज साहब ने बंद कमरे में बैठकर एक खत लिख दिया लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को, सेक्रेटरी साहब ने इजाजत दे दी और ट्रायल काल कोठरी में हो गया। अब उनको बताना पड़ेगा कि क्यों ये ट्रायल जेल में करना है। जेल ट्रायल का ओपन ट्रायल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जेल में भी ओपन ट्रायल हो सकता है। 12 अदालत में यह बात हुई कि इंदिरा गांधी के जो कांसलान थे उनका ट्रायल बिहार जेल में हुआ था, लेकिन वो एक ओपन ट्रायल था। उसमें बीबीसी को आने की इजाजत थी, हर सहाफी जिसने आना चाहा उसको इजाजत थी, बल्कि यहाँ तक फैसले में लिखा गया कि अवामुन्नास में से भी जिसने आना चाहा जेल ट्रायल को देखने के लिए उसको इजाजत थी। लिहाजा जेल ट्रायल का मतलब सिर्फ यही है कि जो कमरा जेल के अहाते में है उसको कमरा अदालत तस्वुर किया जाएगा, लेकिन क्या वो ट्रायल इन कैमरा होना है, उसमें मीडिया और आवाम को बाहर रखना है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है और उसके तकाजे बिल्कुल कानून में मुख्तलिफ है। हर सतह पे इस मामले को हम चैलेंज करेंगे और अदालत से अदालती फैसला लेंगे। मगर आपके क्लाइंट के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा कि वो जेल में ही रहेंगे और इसी केस में वो गिरफ्तार भी हैं? कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत भी लगी है। तो क्या आपको तवक्कुआत हैं कि अगर ये ट्रायल नए सिरे से शुरू भी हो रहा है तो एग्जैक्टली रिलीफ क्या मिला है आपके क्लाइंट को? रिलीफ ये मिला है कि ओपन ट्रायल होगी और आज दिन तक जो एक बंद कमरे में जो कुछ हुआ वो कलअदम हो गया। अब वो तमाम मराहिल जब दोबारा तय किए जाएंगे तो हम समझते हैं नतीजा मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पे एक तकाजा था ट्रायल के दौरान वकरा का कि जो साइफर इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जिनकी बुनियाद पे ये मुकदमा कायम किया गया है, ये कहा गया कि वजीर आजम पाकिस्तान ने साइफर क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की है और वो गाइडलाइंस जज साहब ने देने से इनकार कर दिया। अब तमाम मीडिया के सामने जब वो इनकार करेंगे तो हम देखेंगे कि किसको जरूरत होती है कि आइन और कानून के तकाजों को पूरा ना करे। बंद कमरे में ऐसा इनकार बहुत आसान था। मगर आपके तमाम मामला दोबारा चलेंगे और दोबारा अदालतों में आएंगे। इसका बहुत बड़ा जो एक हक है किसी भी मुल्जिम का कि उसकी ट्रायल ओपन कोर्ट में हो, वो हक इंशाल्लाह अब मिल के रहेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है क्या जमानत के लिए जो आपने दायर किया है? क्योंकि ये बड़े संगीन इल्जामात, इनमें जमानत इतने आराम से तो होती नहीं। बिल्कुल भी संगीन नहीं है इल्जामात, कुछ भी नहीं है। इल्जामात ये हैं कि साइफर इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन की गई है। जो साइफर इंस्ट्रक्शंस कोर्ट के रिकॉर्ड भी नहीं है, किसी के सामने कभी पेश ही नहीं की गई। तो बहरहाल बेल में तो कल गालिबन नोटिस ही होगा, लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि इल्जामात हैं क्या।
الزام یہ ہے کہ سائفر کو گم کر دیا گیا یا اس کی کاپی کو گم کر دیا گیا، الزام یہ ہے کہ جلسے میں ایک سفید کاغذ لہرایا گیا. یہ 2 الزامات ہیں، اس کی بنیاد پہ سزائے موت درج کی گئی ہے عدالت سے. آپ دیکھیں گے جب یہ معاملہ پوری عدالت میں چلے گا اس میں کیا کیا مذاق کیا گیا ہے آئین اور قانون کے ساتھ، اب وہ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے ہوگا. تو یہ نئے سرے سے ٹرائل کروانے کی بجائے اگر ایک فیصلہ لے کے اس فیصلے کی کو ہی اگر ختم کروا دیا جاتا تو یہ آپ کے کلائنٹ کے لیے بہتر نہیں تھا؟ نہیں، یہ کیا ختم کرا دیا جاتا؟ دیکھیں ٹرائل تو ختم نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ایک مقدمہ قائم ہو گیا ہے. سوال یہ تھا کہ وہ مقدمہ بند کمرے میں ہوگا یا اوپن کورٹ میں ہوگا، اور اب وہ معاملہ طے ہو گیا ہماری نظر میں کہ یہ اوپن کورٹ میں ہوگا. اور ماں سوائے کوئی ایک آدھ ہیئرنگ جہاں وہ کہیں کہ کوئی انتہائی حساس نوعیت کی دستاویزات ہیں جو پیش کرنی ہے، اس کے علاوہ یہ اوپن کورٹ میں ہوگا. ہماری تمام درخواستیں جو بھی استدعا ہوگی اس کو آپ بھی سنیں گے، اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے. لہٰذا اوپن کورٹ کو تمام دنیا میں ہزاروں سال سے ایک انتہائی اہم حق سمجھا جاتا ہے ملزم کا. یونان میں ٹرائل جو تھی اسٹیڈیم میں ہوا کرتی تھی کہ ہر بندہ دیکھ سکے کہ اس شخص کو اگر معطوف کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیا جا رہا ہے تو کیوں دیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا بنیادی حق ہے جو عمران خان صاحب سے چھین لیا گیا تھا. بہرحال یہ میڈیا کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے کہ ہم لوگوں کو عوام تک وہ تمام کارروائی پہنچا سکیں گے جس میں پہلے ہمیں رسائی حاصل نہیں تھی. سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ، بہت شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. ثاقب بشیر صاحب، آپ بھی سائفر ٹرائل کو کور کرتے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2.5 مہینے لگ گئے اس معاملے کا الٹیمیٹلی فیصلہ ہونے میں، اور یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے تو آپ کے خیال میں ایف آئی اے یا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کرے گی؟ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. 29 اگست کا نوٹیفیکیشن تھا اٹک جیل کے ٹرائل کا، تب سے بات شروع ہوتی ہے اور آج 21 نومبر پہ یہ ختم ہوئی ہے. 29 اگست کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا، چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی، 1 یا 2 سماعتیں ہوئیں اور وہ فیصلہ تقریباً 1 یا سوا مہینہ جو ہے وہ محفوظ رہا. تو وہ جو ٹائم ڈوریشن گزرا ہے میرا خیال ہے اس میں زیادہ پھر وہ فیصلہ آیا، پھر انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اور اس کے بعد پھر آج یہ ڈیسائیڈ ہوا. اور اتنا ان ڈیپتھ جو ہے وہ سنگل بینچ نے تمام ڈاکومنٹس نہیں منگوائے تھے، ساری چیزیں نوٹیفیکیشنز لا اتنا ان ڈیپتھ نہیں دیکھا گیا تھا، اور پھر 1 مہینہ محفوظ بھی رکھا. جی یہ ایک جو ہے وہ معاملہ ہے. بلکہ عمومی طور پر بھی عدالتوں کو چاہیے کہ اگر یہی بات ہے نا کہ آپ نے فیصلہ محفوظ رکھا اور اس محفوظ کے بعد آج کیا حشر ہے، 29 اگست والا معاملہ 21 نومبر کو کہہ رہے ہیں جی سب کچھ ختم. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کوسچن آف لا اتنا زیادہ نہیں تھا. اب یہ انٹرا کورٹ اپیل ہوئی ہے تو اس میں آج انہوں نے 2 بجے سماعت ختم کی، تقریباً 1:30 بجے. تو 5 بجے انہوں نے کہا ہم فیصلہ دیں گے اور مختصر فیصلہ دے دیا. مختصر فیصلہ دینے میں کوئی وہ بھی نہیں تھی. ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے شاید جو لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایف آئی اے ہے، فیڈرل گورنمنٹ انٹیریئر یا وزارت قانون ہے، ان میں اب انہوں نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ جو ہے معاملہ، جب اٹارنی جنرل ان ہوئے ہیں اس میں، اٹارنی جنرل کے ان ہونے کے بعد فیڈرل کیبنٹ نے یہ معاملہ لیا، لیکن تب لیا جب انٹرا کورٹ اپیل میں جو جج ہیں ان کی آبزرویشن ریمارکس آ چکے تھے، تب جا کے فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے پوچھا کہ یار یہ فیڈرل کیبنٹ میں آپ لے گئے ہیں اور اس میں اس سے پہلے کیا تھا، پہلے نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھا اس کی اٹمین کے آپ کی نظر میں. مگر یہ ثاقب یہ وزارت قانون ہے ہماری، احمد عرفان نگران وزیر قانون ہیں، تو کیا ان کو ان ساری چیزوں کا نہیں معلوم تھا؟ بڑی جلد بازی میں یہ سارے کام ہو رہے تھے اور کابینہ کو مشورے دیے جا رہے تھے، یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ بالکل پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے کہ پہلے انہوں نے کیوں نہیں پروسیس کیا. سنگل بینچ نے بھی نہیں پوچھا. پھر ایک اور بات آئی کہ 13 اکتوبر کو ایک لیٹر جج صاحب نے لکھا تھا جو ٹرائل جج ہیں، 8 نومبر کو بھی انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا. اب آج جو بینچ تھا وہ حیران تھا کہ جو ٹرائل جج ہے کیا ان کو اپنے 13 اکتوبر والے لیٹر پہ ہی مطلب وہ نہیں تھا کہ وہ بھی جیل ٹرائل کا تھا اور 8 نومبر والا بھی جیل ٹرائل کا تھا. 8 نومبر اصل میں اس میں ایک اور ایشو بھی ہوا ہے کہ جو جج ہیں پروسیس میں 342 سی آر پی سی کی جو سیکشن ہے اس میں پروسیس یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر انہوں نے کرنا ہے کہ مطلب پراسیکیوشن کوئی اپلیکیشن دیتی ہے کہ فلاں اکیوز ہے، اس کو ایشوز ہیں، تھریٹس ہیں، سیکیورٹی خدشات ہیں، تو جیل ٹرائل ہونا ہے. اس پہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، جو کچھ ان کے سامنے آئے گا اس پہ ایک فلی مطلب ریزننگ آرڈر دیں گے، جوڈیشل آرڈر، اور اس کے بعد وہ معاملہ جائے گا، وہ ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کریں گے اور
تھرو چیف کمشنر وزارت داخلہ، وزارت قانون اور فیڈرل کیبنٹ میں جائے گا. اچھا اس میں ایک بھی جوڈیشل آرڈر نہیں ہوا، تو یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کرنے. اس کا مطلب ٹرائل کورٹ کے جج بھی اپنی ذمہ داریوں سے کوئی اچھی طرح آگاہ نہیں تھے. بالکل یہ ہی پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے اس سارے معاملے میں کہ انہوں نے بھی جوڈیشل آرڈر کیا نہیں. ٹرائل کورٹ کے جج کی تعیناتی تھی اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اس کو برقرار رکھا ہے. جی اس کو برقرار اس بنیاد پہ رکھا ہے کہ جو ان کا جو پوائنٹ تھا بینچ کا کہ وہ جو اگر تو پروسیس جوڈیشری نے انیشیٹ کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بتایا کہ ہم نے ہی یہ پروسیس انیشیٹ کیا تھا، ہم نے ہی ان کو لیٹر لکھا وزارت قانون اور اس کے بعد ان کی تعیناتی جو ہے ہوئی ہے. اچھا یہ اوپن ٹرائل تو ایک صحافیوں کے لیے اچھی خبر ہوتی ہے. پہلے سائفر ٹرائل کو صحافی کور نہیں کر پا رہے تھے، اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر جیل میں ٹرائل ہوگا بھی تو وہاں پہ صحافیوں کو رسائی دی جائے گی، میڈیا کو رسائی دی جائے گی. تو کتنی مشکلات تھی پہلے اس ٹرائل کے حوالے سے لوگوں تک معلومات پہنچانے کے؟ بہت زیادہ مشکلات تھیں. آج اٹارنی جنرل نے جاتے جاتے یہ آفر بھی دی تھی کہ ہم اوپن کر دیتے ہیں ساری چیزیں. یہ وہ مشکلات کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے وہ جج صاحب کیونکہ ابھی ریمانڈ کی پوزیشن میں ہے تو وہ وہیں پہ جاتے ہیں، سماعت کرتے ہیں. اب ایک دن جو ہے وہ ان کے وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کے باہر نکلے، انہوں نے کہا جی وہ تو ریمانڈ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. اب ان پہ رلائے کرتے ہوئے جو کورٹ رپورٹرز تھے انہوں نے خبر دے دی. اچھا بعد میں پتہ چلا نہیں ریمانڈ کی اس طرح نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے تک ہم اس کو 4 دن ہے، آپ اس میں انویسٹیگیٹ کریں، جیل میں پھر دیکھیں گے. اور اس کی جو دوسری سماعت تھی، دوسری سماعت پہ بھی اسی طرح ہوا. اب جو نیب کے جو پراسیکیوٹر وہ باہر نکلے، ان سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہاں 3 یا 4 روزہ ریمانڈ ہو گیا ہے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی، انہوں نے کہا ایسی تو کچھ بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن کا جو فلو آپ روکتے ہیں، کورٹ رپورٹرز کو خاص طور پر کورٹس کی اس پروسیڈنگ کو دیکھنے کا رسائی نہیں دیتے، تو پھر مس رپورٹنگ بھی ہوتی ہے. اور اس میں قصور ان کا نہیں ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اب ایک بندے پر رلائے تو کرنا ہے نا، ایک بندہ جیل کے اندر سے آ رہا ہے، باہر آ کے بتا رہا ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ چیز رہ جاتی ہے. بہرحال ایک اچھا فیصلہ ہے ثاقب بشیر، اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، یہی شفافیت کا تقاضا ہے. کھلی عدالتوں میں انصاف سر عام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی جاننے کا اور سیکھنے کا اور سمجھنے کا ایک موقع ملے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد چند دوسرے اہم معاملات. آج سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے اور لیٹ نائٹ ہے. یہ رات کے 9 بجنے سے پہلے کا کچھ وقت ہے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. دیکھیں آج کیا بڑا فیصلہ آئے گا. جسم حسین نقوی کے خلاف جو شکایات ہیں ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل بھی کارروائی کر رہی ہے. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. ان کی 2 اپیلیں ہیں جن کی سماعت ہو رہی ہے. سزائیں جو ان کو ملی تھی وہ معطل ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں اب پیر کے دن کے لیے ان کی باقاعدہ سماعت مقرر کی گئی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد